सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है उसको फिर से मौका देना चाहिए। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। आईन बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देता है, किसी सूबाई हुकूमत को ये हक हासिल नहीं आईन से मुतसादिम कानून साजी करे। गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है, उनको तो खोलो सबसे पहले। सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है। ये बात वाज़ेह हो गई है, ये डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल सॉवरेंटी का सरेंडर है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स की पैरवी की जाएगी। हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वजीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे। कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज चीन में सरमाई खेलों का बाकायदा आगाज हो गया। पाकिस्तान का एक बड़ी डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक खेल मुस्तकिल तौर पर खेला जा रहा है जिसे सियासत कहते हैं। अभी बल्दियाती इंतखाबात को ही देख लें, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक मसाइल ही मसाइल पैदा हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफ वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब को पहले कश्मीर बदर किया गया था, फिर उनको डेरा इस्माइल खान बदर किया गया और आज तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। क्या एक ऐसा आदमी जो वफाकी वजीर हो और खा कोई भी हो, उनको कवानीन का इतना तो इल्म होना चाहिए? अगर कवानीन का इल्म है तो फिर इसका मतलब है वो कवानीन को कुछ नहीं जानते। और यही बात वजीर आज़म इमरान खान भी बार बार कहते हैं कि ताकतवर लोगों को हमने कानून के ताबे लाना है। वैसे तो आज वजीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी यानी कि MQM के कायदीन वजीर आज़म इमरान खान के वर्स्ट एनिमी यानी मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे और फिर वजीर आज़म हाउस के ही एक तर्जमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो खोटा सिक्का हैं, किरचियां चुनते हैं। फिर इत्तेहादी क्या सोचते होंगे, उन्हें खोटे सिक्के से क्या मिलेगा या क्या देंगे? हम इस तनाजुर में आज बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज कानूनदान हैं। हम थोड़ा सा लीगल इश्यूज पर गाइडेंस लेंगे। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब JUI के तर्जमानी कर रहे हैं हमारे शो में, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब मामन खसूसी हैं वजीर आज़म इमरान खान के, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। और जनाब वसीम अख्तर साहब MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा, साबिक मेयर कराची और आज मौलाना साहब से मुलाकात करने वाले वफ्द में भी शामिल थे, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने वक्त दिया। राय साहब, पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ गए, लेकिन आज ही एक रिपोर्ट आई कि 53,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। उधर से वजीर आजम ने एतराज किया था कि जी बार एसोसिएशन वो एक शख्स के लिए अदालत पहुंच गई, तो वो बार एसोसिएशन की दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी गई। नई दरखास्त जमा हो सकती है? नहीं, अभी तो उसी दरखास्त के हवाले से चेंबर अपील का हक हासिल है। अच्छा। और अभी रजिस्ट्रार साहब ने वो दरखास्त या वो पिटिशन वापस की है, लेकिन उसके बाद अगर चेंबर अपील में जज साहब फैसला करते हैं कि नहीं इसको समाअत के लिए पेश होना चाहिए, तो फिर वो समाअत के लिए पेश हो सकती है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि चेंबर अपील में भी इस दरखास्त की सुनवाई को मुस्तरद कर दिया जाए। बिल्कुल ये बात मुमकिन है। आप एक मुमताज कानूनदान है, आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया कि रिव्यू पिटीशन पहले आई थी, चूंकि वो दोबारा रिजेक्ट हो गई थी तो अब उसकी ग्राउंड नहीं बनती। क्या वाकई ग्राउंड नहीं बनती? देखिए, रिव्यू ये नहीं है, ये एक नया मुकदमा दायर किया गया है और उस मुकदमे में ये इस्तदा की गई है कि माजी में जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में वज़ा किया था उसकी दोबारा एक तरह से तौजीह की जाए, उसकी नजरसानी की जाए, लेकिन नजरसानी उस माने में नहीं जैसे एक मुकदमे में नजरसानी की दरखास्त दी जाती है। ये कि जो कानून उस वक्त जजमेंट के जरिए वज़ा किया गया था उस कानून को शायद सही तरीके से नहीं देखा गया, और ये आम होता है हमारे अदालती निज़ाम में कि जजमेंट्स ओवर रूल हो जाती हैं। तो यहाँ इस्तदा ये है कि पिछली जजमेंट को ओवर रूल किया जाए, रिव्यू नहीं। यानी कि एक पिछले फैसले को
غلط قرار دے کے ایک نیا فیصلہ اسی قانون کے حوالے سے دیا جائے، ایک نئی تعبیر، ایک نئی تشریح جو ہے اس کو درست مانا جائے. لہٰذا اوور رول کرنے میں اور ریویو کرنے میں جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. سینیٹر اون عباس صاحب، وزیر اعظم صاحب کے ہم نے آپ کو کوٹ بھی سنائے عدالتوں کے حوالے سے، یا آپ کہہ رہے ہیں نظام انصاف کے حوالے سے، لیکن عدالت کی طرف سے بھی ایک بات آئی کہ پروسیکیوشن کا کام تو عدالت نہیں کرتی، اور پروسیکیوشن کی ایگزامپل آپ نے اسلام آباد میں 2 کیسز ہوئے، نور مقدم مرڈر کیس تھا اور اس کے بعد ایک ہراساں کیا گیا ایک خاتون کو عثمان مرزا نامی شخص کی طرف سے، اس میں پروسیکیوشن کی کمزوری نظر آئی. یہ تو ایگزیکٹو کے کام ہے، یہاں تو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پھر ایگزیکٹو آرگن ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرانسر صاحب دیکھیں، جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ تو اس پہ راجہ صاحب پوائنٹ آف دے سکتے ہیں یا جو قانون دان ہے. میں تو قانون کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، بٹ میں تو ایتھیکل ویلیوز پہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر ایک شخص جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہو اور سٹنگ پرائم منسٹر کہیں پہ بیٹھ کے یہاں پہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو اور کسی اور ملک میں کسی فرم میں کام کر کے چاہے تنخواہ لے یا نہ تنخواہ لے، یہاں کہیں ملازمت کر رہا ہو کسی بھی وجہ سے، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر یہ کام کرتا ہے اور اس کو اس کے اوپر صادق اور امین قرار نہیں دیا جاتا اور اس کو وہ اس کو کالعدم یعنی اس کو کہہ دیا جائے، یعنی کہ اس کو نااہل قرار دے دیا جائے، تو اس کے اوپر قانون کیا بولتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن ایتھیکل ویلیوز جو ہیں، جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں، وہ کم از کم اس کو برا ضرور کہیں گے. اگر آپ ظاہر جعفر کل کو اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ وہ پاگل ہے اور اس پاگل پن میں قانون سے چھوٹ جائے، تمام پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس نے نور مقدم کا قتل کیا جس وحشی طریقے سے، تو آپ اس وقت ظاہر جعفر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیکاز ہی مینوورڈ تھرو دا سسٹم. سو سسٹم کو مینوور کر کے کوئی چیز لے لینا وہ ایک فیلئر ہے. آن ایتھیکل گراؤنڈز وہ گناہ یا وہ جو آپ کا کام ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. سو سپریم کورٹ بار یا کوئی بھی اگر اس وقت سپریم کورٹ میں جا کے یہ کیس پرسو کرتا ہے تو ان اٹ سیلف جو ایتھیکل ویلیو جو ایک وہ برڈن آف پروف ہے وہ نواز شریف صاحب پہ رہے گا کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور دوسرا کیس اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے. سو سسٹم کو منور کوئی بھی کر سکتا ہے. ابھی شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ 2.5 سال سے ہسپتال میں لیٹا ہے. اس نے رپورٹ دی کہ جناب میں بیمار ہوں، مجھے ہسپتال بھیجا جائے. انہوں نے پرائیویٹ ہسپتال بھیج دیا. اب اس پہ پروسیکیوشن کیا کرے؟ سندھ حکومت نے اجازت دے دی، وہ آرام سے نیٹ فلکس سارا دن دیکھتا رہتا ہے اور وہ ہسپتال میں بیٹھ کے ریلیکس کر رہا ہے. اب اس کے بارے میں کیا پروسیکیوشن کرے؟ سسٹم میں اگر کوئی چیز الاؤڈ ہے، لیکن شاہ رخ جو تو ایک قتل سے نہیں بچ سکتا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ میاں صاحب اس برڈن آف وہ جو ایک ایلیگیشن ہے، اس برڈن آف جو ان کے خلاف جو ایک الزام ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. اب قانون کیا کرتا ہے؟ لیٹ the lawyers and the Supreme Court decide on it. لیکن ہمارا مقصد بہت سمپل ہے کہ they have to face the music whatever they did. جی سینیٹر کامران مرتضی صاحب، جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ لوگ پڑے رہتے ہیں جیلوں میں، غریبوں کو اتنا جلدی انصاف نہیں ملتا، سستا انصاف نہیں ملتا، تو غلط کیا ہے؟ اگر اتنی ساری پینڈنسی سپریم کورٹ میں بھی ہے، ہائی کورٹس میں بھی ہے، لوئر کورٹس میں بھی ہے، اس حوالے سے بھی بار اینڈ بینچ کو تو سوچنا چاہیے. ابھی نئے چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ بار اور بینچ اکٹھے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 سال گزرنے کے بعد ملک کا ایک وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اتنی پینڈنسی ہے اور نظام انصاف درست نہیں ہوا. یعنی ان کے پاس جو ایکسپیکٹڈ جو ہے پیریڈ تھا اس کے لیے، یا ہو سکتا ہے وہ 5 سال ہو سکتے ہیں، اور اس میں وہ زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک بات کر رہا ہے تو وہ اس کی ناکامی کا اعتراف ہے. دیکھیے اس میں 4-5 لمبس ہیں اس کی کہ کیوں جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتا ہے انصاف کی فراہمی میں، اور اس میں سب سے بڑی جو ذمہ دار ہے وہ حکومت ہے، وہ فنڈز کی عدم فراہمی کی صورت میں. دوسرے نمبر پہ آپ کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کورٹ کا قصور تھا کہ وہ اتنے زیادہ ان کو زیادہ کیسز سننے چاہیے باوجود کم ججز ہونے کے، تو وہ دوسرے نمبر پہ ان کے ذمہ آپ لگا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم وکیلوں کے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ جی ہم تعاون نہیں کرتے، یا جس کیس کو ہم چاہتے ہیں چلاتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو
ہم سے کوئی چلوا نہیں سکتا. چوتھا لٹیگنٹ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ جو ہے نا دوسرے کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک رواج، ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا. تو بہت ساری چیزیں اس میں اکٹھی ہیں، مگر سب سے پہلا قصور میرے خیال میں وہ حکومت وقت کا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ججز کی کمی، پراسیکیوشن کی کمزوری، پراسیکیوشن میں جو ہے نا وہ کم لیس اسکلڈ افراد کا ہونا، کوئی اور بہت ساری اس طرح کے مسائل، کورٹ روم نہ ہونا، ان کے پاس وہ جو سامان جو ریکوائرڈ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، آج کل کمپیوٹر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکومتوں نے فراہم کرنی ہوتی ہیں. اور حکومتیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے کورٹ فیس کے پیسے تک کھا جاتی ہیں. وہ جو لٹیگنٹ سے وہ ٹکٹوں کی صورت میں جو پیسے جمع کیے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ انصاف کی فراہمی کے لیے پورے کے پورے جو ہے نا ریٹرن یا نہیں دیے جاتے ان عدالتوں کے لیے. تو یہ اس میں ریزنز ہیں. اس لیے اس کو عدالتوں کو ایکیوز کرنا یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر جو ہے نا الزام ڈال دیں. عدالتیں کام نہیں کرتی، وکیل کام نہیں کرتے، یا مائنڈ. مگر اس کے دو پہلو اور بھی ہیں. وہ ایک لٹیگنٹ کا مائنڈ سیٹ اور ایک کورٹ کے گورنمنٹ کے پارٹ پہ جو ہے عدم فراہمی فنڈز. وسیم اختر صاحب، لیگل باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ کا احتجاج ہوا تھا کراچی میں اور وہاں پر پھر ایک آدمی بھی مارا گیا بیچارہ. اب آج رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے اور اس میں آپ کا قصور نکالا گیا ہے کہ آپ نے روٹ تبدیل کیا. پریس کلب کی طرف جانا تھا لیکن آپ ریڈ زون چلے گئے. قوانین کی پابندی کیوں نہیں کی جاتی پھر؟ دیکھیں، رپورٹ ظاہر ہے یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، ان کا حکومت سندھ کا معاملہ ہے. وہ جو جیسی بھی رپورٹ آتی ہے اور جو اس پہ نوٹس لینا چاہتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر یہ ایک سیاسی پارٹی کا اور کراچی کے عوام کا حق ہے جب کہ کراچی پہ اتنے مظالم توڑے جا رہے ہوں. نہ صاف پینے کا پانی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ سیفٹی سیکیورٹی ہے. تو جب عوام احتجاج کرتی ہے تو ریڈ زون کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہ سوال کروں گا حکومت سے کہ ریڈ زون کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہاں تو کمرشل ایریاز ہیں، وہاں تو بلڈنگیں ہیں سی ایم ہاؤس کے آس پاس، برابر میں ہوٹل ہے موو اینڈ پک، وہ اس سے اوپر ہے. تو ریڈ زون سمجھ میں نہیں آتا. تو اگر عوام چاہتی ہے کہ ہم اپنی آواز سی ایم صاحب تک پہنچائیں ان کے گیٹ پہ جا کے، تو اس میں ایسی کون سی خلاف ورزی ہے؟ تو احتجاج کا صلہ اگر یہ ہے کہ آنسو گیس ماری جائے، اور آپ نے کلپس دیکھی ہوں گی گاڑیوں پہ پولیس والے کس طرح توڑ رہے ہیں، جھنڈے پھاڑ رہے ہیں ہمارے، نفرت سامنے آ رہی ہے، لوگوں پہ احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے اس رویے سے. تو اب سندھ گورنمنٹ کی مرضی ہے، وہ جو بھی اس پہ نوٹس لے اس کا فرض بنتا ہے یہ کہ چیزوں کو بہتر کرے. چلیں، سندھ حکومت کی مرضی ہے. ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، قوانین تو ہیں ملک میں، ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وفاقی وزیر کی میں نے بات کی یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا اس میں بھی عدالتوں کا قصور ہے؟ ایز اے معاشرہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر کامران مرتضی صاحب ایک وفاقی وزیر آزاد کشمیر میں تھے، ان پر پابندی لگی، ان کو کہا گیا کہ آپ نکل جائیں. یہی معاملہ تھا کہ انتخابی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے. پھر ڈی آئی خان میں ابھی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر ان کے خلاف یہی شکایت آئی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں ہوتا قوانین کا، یا پھر کہ ہم ہیں بس ہم ہیں جو ہم مرضی کرتے رہیں؟ ہاں، وہ ہائی ہیڈڈنیس ہے، اس کو آپ ہائی ہیڈڈنیس کہیے. اور پھر ان کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کمیشن کے سامنے کہ جی ان کو جو ہے کووڈ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اچھا رپورٹ جمع کروائیے. رپورٹ بھی نہیں جمع کروائی، اور اس کے بعد اسی دن جو ہے نا آپ ان کو شام کی دیکھیں، آپ نے خود بھی رپورٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا اس میں کہ اسی شام کو بھی جو ہے نا وہ جلسوں میں تھے، اور اسے اگلے بھی دن
تیسرے دن بھی. تو یہ مسلسل یہ کرتے رہے. آج پھر انہوں نے ایک اور ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے ضلع بدری کے احکامات میرے جاری ہو گئے ہیں, تو میری بہن کی شادی ہے. تو میں نے وہ چیک کروایا, بہن ان کی ہماری بیٹی ہیں, ہماری اپنی بہنوں کی طرح ہے, ان پہ ان کا پورا احترام بہن اور بیٹی کا, مگر ان کی کوئی بہن جو ہے نا ایسی نہیں ہے جس کی شادی ہونی ہو. اور پھر آج جھوٹ بول کے جو ہے نا کہ ابھی تو 7 تاریخ کو یہ ججمنٹ پہ فیصلہ آنا ہے, الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے, محفوظ کیا فیصلہ آنا ہے. آج انہوں نے اس کے بعد جب آرگیو ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود ایڈریس کرنا چاہتا ہوں تو کورٹ کو. جب وہ خود ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہمشیرہ کی شادی ہے. تو سر آنکھوں پہ ان کی ہمشیرہ, سر آنکھوں پہ ہماری بچی ہے, ہماری بہن ہے, مگر وہ شادی والی نہیں ہے, وہ کوئی ایسی بہن اور بچی ان کے ہاں نہیں ہے, ہماری اپنی بہن اور بچی کی طرح ہے, مگر وہ اس طرح سے نہیں ہے شادی والی. تو پھر آج غلط بیانی کر کے نکل گئے. تو ٹھیک ہے, اب کیا کریں, یہ منسٹر ہیں ساتھ. پھر اس میں اس پیریڈ میں آپ دیکھیے کوئی 2.25 ارب روپے ریلیز کروائے, ان کے ساتھ اس کو ملا کے ان کی جو ویڈیوز دیکھیں تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نوکریوں کے میرے پاس اتنی نوکریاں ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, یہ نوکریاں جو ہے نا وہ میں نے دینی ہیں, اتنے پیسے ہیں میرے پاس, میرا بھائی وزیر ہے بلدیات کا, اس نے یہ کرنا ہے. تو یہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ یہ نیا پاکستان تھا, یہ وہ عظیم الشان پاکستان ہے, یہ عظیم الشان مدینے کی ریاست ہے جس میں اس طرح کی یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سارا کچھ کیا اس میں. اگر اسی چلیں جواب لے لیتے ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب, آپ بھی میڈیا میں تو دیکھتے رہے ہوں گے, آزاد کشمیر میں ان کو کہا گیا چلے جائیں, پھر یہ ڈی آئی خان میں ان کو کہا گیا چلے جائیں, بیان آج انہوں نے دیا. میں کسی اسپیسیفک شخص کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں وزیر اعظم عمران خان کے جو اناؤنسمنٹس ہیں کہ بڑے طاقتور لوگوں کو قانون کے تابع لائیں گے, تو کیا وزراء قانون کے تابع نہیں سمجھتے اپنے آپ کو؟ دیکھیں صاحب, آپ کے سوال کے 2 کانوٹیشنز ہیں, میں دونوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا تو ہے علی امین گنڈا پور کا کیس. دیکھیں یہ ایک لوکل لیول کا ایشو ہے اور ایک وہاں پہ ڈی آئی خان کا ایشو ہے. الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے, الیکشن کمیشن پہ اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں انہیں قصوروار ہیں یا نہیں ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر والا تو بڑا ایشو تھا نا, مطلب آزاد کشمیر سے کوئی اس طرح کی خبر نکلے, آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا ہوگا. میرا پوائنٹ سنیں, علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایک انفارچونیٹ رہا ہے. ابھی الیکشن کے دنوں میں ایک قتل ہو گیا, اسی بلدیاتی الیکشن آج سے 1.5 ماہ پہلے. تو فوراً ساری اپوزیشن نے کہا کہ علی امین نے قتل کر دیا. وہ بعد میں جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے کہ ان کے اپنے گھر کا ایشو تھا. سم ٹائمز وہ ایک ہائی ہیڈڈنس جو اس کی نظر آ رہی تھی, وہیں پہ وہ بیچارہ جو ہے نا انفیئرلی ٹریٹ بھی ہو رہا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اگر انہیں کوئی ایسا قصور کیا تو آج وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور قانون اپنی کارروائی کر لے گا. لیکن جس طرف سینیٹر کامران نے کہا نا کہ جی نیا پاکستان یہ ہے, آئی وش کہ یہی ایٹیٹیوڈ تمام اپوزیشن جماعتوں کا اس شخص کے بارے میں ہو جو آج سے 2.5 سال سے پہلے ایک جعلی رپورٹ بنا کے اسی سسٹم کو چکما دے کے اسی لا کو پاگل بنا کے دھول چھوڑ کے وہاں پہ لندن بیٹھا ہوا ہے. اور کل میں اس نے میڈیکل رپورٹ بھیجی ہے. میں حیران ہوں, اپوزیشن میں کسی جماعت نے, چاہے وہ جتنا وزڈم رکھتی ہو, جتنا بھی ان کا کانشیس ہو, کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ سسٹم کو ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم کیسے منور کر کے ان لاکھوں قیدیوں کو کیسے منہ چڑھا رہا ہوگا, دیکھو تمہارے ساتھ جو ہوا ہے میں کیسے سسٹم میں سے نکل کے گیا ہوں. تو جو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں, یس اس میں کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور شاید فال کر رہا ہو, لیکن زیادہ اس میں نواز شریف جیسے 3 وقت وزیر اعظم بھی فال کر رہا ہے, جو پورے سسٹم کو چکما دے کے 10 سال کی سزا کو چکما دے کے اس وقت لندن میں بیٹھ کے اپنی فیکٹریاں وزٹ کر رہا ہے ایک رپورٹ کی بیس کے اوپر. اس کو رول آف لا کہتے ہیں. جب وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ شہباز شریف کی بات بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص کے اکاؤنٹ میں, اس کے 16 ملازمین کے اکاؤنٹ میں اگر 16 ارب روپیہ نکل آتا ہے, یا ایک اس کا مقصود چپراسی میں 3.7 ارب نکلتا ہے, وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے جب ویلیوز کی بات کرتا ہے, جب ایتھکس کی بات کرتا ہے, جب قانون رول آف لا کی بات کرتا ہے, وہ قانون کو منہ چڑھا رہا ہے, وہ رول آف لا کی منہ چڑھاتا ہے جس کی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اس کی بات بھی کرے. ان کو سینیٹر صاحب ایک بات تو آپ نے کنفرم کر دی کہ وزیر اعظم کا جو مخاطب ہے وہ ہمیشہ شریف فیملی ہوتی ہے. ادھر رکیے گا, میں نے یہ نہیں, پراچا صاحب تھوڑا پلیز ڈونٹ مس کوٹ می. میں نے کہا یس علی امین گنڈا پور اس رول آف لا پہ فال کرتا ہے, کرے گا, لیکن کیا اپوزیشن اس کو علی امین گنڈا پور کے مقابلے نواز شریف کو بھی ایسے دیکھے گی جیسے اس کا احتساب کرتے؟ یہ میرا سوال ہے. اپنی کانشیس کو, ججمنٹ گراؤنڈز کو ہر شخص کے لیے برابر کر لیجیے. آپ کا سوال ویلڈ.
सलमान अकरम राजा साहब, मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं कि इंतखाबात बल्दियाती हों, वो बाई इलेक्शन हो या नेशनल लेवल के इलेक्शन हो, एक सियासी एक्टिविटी है। अब सियासतदानों को बार करना कि वो हल्के में न जाए, मसलन अगर अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर ली जाए, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका हल्का है, उन्होंने कल फिर इलेक्शन लड़ना है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होती है? सियासतदान अपने हल्के में भी नहीं जा सकता। देखिए, कानून जो है उसकी तो पासदारी भाई, कानून को तब्दील किया जा सकता है, मानना जायज है, लेकिन इसमें बज़ाहिर जो फरासत नजर आती है या वजह नजर आती है वो यही है कि अगर इस्तात है, रियासत की जो रिसोर्सेज हैं, जो असर रसूख है, उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। लिहाजा अगर वो इलेक्शन मुहिम में शामिल होता है तो एक शुबा पैदा हो सकता है और एक हो सकती है कि वो रियासती जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल ना कर बैठे, या ये तासुर ना हो कि रियासती वसाइल जो हैं इस इलेक्शन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोनों सूरतों में इलेक्शन की जो इंटेग्रिटी है या इलेक्शन के हवाले से जो एतबार है उसको नुकसान पहुंचने का एतबार है। इसलिए कानून ये चाहता है कि कोई जो है रियासत के किसी भी ओहदे पर फाइज वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ना ले। वसीम अख्तर साहब, आप बल्दियाती मामले पर सुप्रीम कोर्ट आए, यकीनन आप जीत गए, अब आप इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं, अब अभी कोई खतरा है आपको? देखें, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं, मगर हुकूमतें ऐसी हैं जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं, आइन की पासदारी की बात करती हैं, कानून की पासदारी की बात करती हैं, मगर कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करती। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक ह्यूमन राइट्स का भी मामला है। अवाम डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, उनके घरों के सामने कचरे के अंबार हैं, उनकी गंदा पानी मिलता है पीने को, सीवरेज का निजाम दरम भरम है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि बल्दियाती निजाम मजबूत होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि उसके बाद जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका बयान आता है कि जो बल्दियाती हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या वफाकी इख्तियारात और सूबे के इख्तियारात सारे अगर हम बल्दिया को दे देंगे तो हम क्या करेंगे? तो अगर ये रिएक्शन आता है एक चीफ एग्जीक्यूटिव का जो कि कहता है कि मैं आइन की पासदारी करता हूं, कानून की बाला दस्ती पे यकीन रखता हूं, तो उसके पास से अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो मुझे अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी तो बात अजीब है ना कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुद मिलने गए, फिर वजीर आजम के एक तर्जमान ने कहा कि मौलाना साहब तो खोटा सिक्का है। अब खोटे सिक्के के पास, कोट अन कोट खोटे सिक्के के पास जाने से आपको क्या मिला, आपको मिलेगा क्या? फिर देखिए, मुझे तो पहले अफसोस हुआ, उस ट्वीट को मैंने देखा है कि यही खोटे सिक्के ने इनकी हुकूमत को बचाया हुआ है। यही इन्हीं किरचियों ने इनकी वजारतें कायम रखी हुई हैं। अगर हम साथ बाहर निकल आए तो ये ट्वीट करने के काबिल नहीं रहेंगे मौसूफ जिन्होंने ट्वीट किया। ये तो ये किरचियां नहीं है, ये आपको बैसाखियां मिली हुई हैं एमक्यूएम की, जो आप खड़े हो, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपके वजीर हैं, आपके एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, हम हट गए। ये किरचियां अगर हट गई तो आप ट्वीट देने के काबिल नहीं होगे। और नवाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सेनेटर साहब, ये जो मेरे ख्याल में वो वसीम भाई गलत समझ गए, वो उन्होंने एमक्यूएम के हवाले से नहीं कहा, और हमारा तो एतमाद हमेशा से रहा है। पूरे पिछले एक साल में कमोबेश 5 दफा हमारे तमाम अलायंस बाशमूल एमक्यूएम हमारे साथ रही है। वो ट्वीट में जिक्र एमक्यूएम का नहीं है, वो उनकी तरफ है जिनकी तरफ वो गए थे, और वो हमारे ओपोनेंट है, वो तो हमारा चलता रहता है। सो एमक्यूएम के हवाले से ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी को बात की है, ना किसी स्पोक्स पर्सन ने बात की। मेरे ख्याल में वो मिस इंटरप्रेट हो गया, वसीम भाई शायद गलत समझ गए। लेकिन देखे ना, उन्होंने खुद पढ़ा है ट्वीट, वो आप खुद आपने सुना, उन्होंने ट्वीट पढ़ा है। मैं आ जाता हूं, मैं आपके पास इसी नुक्ते पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक लेने नादरीन, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। बुनियादी बात तो हम कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं कि कवानीन पर अमल दरामद कैसे किया जाए और उनको आसान कैसे बनाया जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब,
ہر ایک پاکستان میں سمجھتا ہے کہ قوانین ہمارے پرانے ہیں، قوانین سست ہیں، وہ سپیڈی جسٹس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. حکومت نے ابھی فوجداری قوانین متعارف کرائے ہیں، 9 ماہ میں فیصلہ ہونے کی بات انہوں نے کی ہے. لیگل کمیونٹی، بار، عام سول سوسائٹی، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ 100 سال بعد تقریباً ایک امینڈمنٹس آ رہی ہیں. جی دیکھیں، لکھ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نظام میں تاخیر ہے کیوں، اور پھر اس کا آپ کو سدباب کرنا ہے. یہ کہہ دینا کہ مقدمے کا فیصلہ 9 ماہ میں ہوگا یا آپ 6 ماہ بھی لکھ دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بے شمار قوانین ایسے ہیں جن میں 90 دن یا اسی طرح 6 ماہ کی مدت جو ہے وہ لکھی گئی ہے، لیکن کوئی بھی مقدمہ جو ہے اس مدت میں طے نہیں ہوتا. اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی. وجوہات میں جیسا کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا، پرائیورٹی کا بہت بڑا تعلق ہے. کیا یہ آپ کی فوقیت ہے نظام عدل؟ اگر ہے تو آپ کو زیادہ پیسہ خرچنا ہوگا، آپ کو زیادہ جج مقرر کرنے ہوں گے. 22 کروڑ کی آبادی کے لیے کتنے جج میسر ہیں؟ ایک جج ایک دن میں کتنے مقدمے سنتا ہے؟ اس کے سامنے کتنے مقدمے پیش کیے جاتے ہیں؟ کتنوں کا وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح گواہان کو لانے کا کیا نظام ہے آپ کا؟ یہ تمام معاملات ہیں. پھر ہمارے لینڈ ریونیو کا جو ریکارڈ کا جو نظام ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مقدمات پیدا ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کو در حقیقت توجہ دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام میں سرعت پیدا ہو. صرف لکھ دینا تو بہت آسان کام ہے، لیکن یہ بالکل بے اثر کام بھی ہے. لکھ دینے سے ایک گہری جو حقیقت ہے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، اس کی تبدیلی نہیں ہوتی. اصل کام جو ہے وہ فنڈامنٹل ریفارم کا ہے، یعنی کہ جو بنیادی نوعیت کے معاملات ہیں ان میں ایک تبدیلی، ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. وسیم اختر صاحب، ایک اسپیکٹ تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان یا ان کی پارٹی مولانا صاحب کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے. ظاہر ہے ان کا حق ہے جو مرضی سوچیں. اگر ورسٹ اینیمی، پولیٹیکل اینیمی کی میں ٹرمینالوجی یوز کروں تو وہ پھر مولانا فضل الرحمان ہی ہیں. آپ ایک طرف اتحادی ہیں حکومت کے، کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف پھر وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی دشمنوں سے ملتے ہیں جا کر. دیکھیں، ہم نے مولانا صاحب کے سامنے ہم نے جو ملاقات کی، ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور وہ ایک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے. بلدیہ اگر مضبوط ہوگی، پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی، اکانومی مضبوط ہوگی. اور آئین کی شک ہے 140A، اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. تو ہماری مولانا صاحب کے گھر جا کے ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ اپنا بھی اثر استعمال کریں. آپ کے دوست ہیں کہ سندھ گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ دیز آرڈرز. تو مولانا صاحب کا بھی اسٹیک ہے. کراچی میں ہر زبان بولنے والا شخص رہتا ہے. مولانا صاحب کی جماعت کے بھی لوگ رہتے ہیں. اگر کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو سب سفر کر رہے ہیں، گندا پانی سب پی رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ویسے بھی امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ آرڈر جو بلدیہ کے حوالے سے آیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے سندھ حکومت کو. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا فضل الرحمان کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں کراچی میں؟ دیکھیے، ایک تو اپنا ویسے بھی سیاسی قوتوں میں بھلے وہ کسی بھی کیمپ میں بیٹھی ہوں، اس میں اگر کوئی آپس میں کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے اور اس میں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، اور اس کے اوپر ایسے تضحیک امیز جملے اور اس طرح تضحیک امیز نام ان کے نہیں رکھے جانے چاہیے. کھوٹا سکہ انہوں نے MQM کو کہا، ہمیں کہا، جس کو بھی کہا، مگر یہ نہ کہتے تو زیادہ اچھا تھا. کھوٹا سکہ کوئی بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا، بعض اوقات زیرو بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ ایک کے ساتھ مل کے 10 بناتا ہے. جیسے MQM جو ہے وہ اس وقت اتنی قیمتی ہے کہ انہوں نے اس ایک کے ساتھ مل کے 10 بنایا ہوا ہے. تو کھوٹا سکہ کوئی بھی نہیں ہے. خیر، تو آئے ہیں، دوستوں نے ملاقات کی ہے. میں اس میں انسیڈنٹلی خود بھی موجود تھا اور اچھی گپ شپ رہی ہے. کافی دیر چائے پی ہے سب نے آپس میں. پوری ملک کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی ہے اور صوبے کی بھی ڈسکس ہوئی ہے، عدالتی فیصلے بھی ڈسکس ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو اس سے جو ہے نا افینڈ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اتنا فرسٹریشن ان کو نہیں آنی چاہیے کہ اس میں جو ہے نا کسی کے نام رکھ دیں اور کسی کو کہہ دیں کہ وہ بالکل جو ہے نا
آپ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ ملک کی سیاست، دیکھیں نا سینیٹر صاحب، آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ملک کی سیاست پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے 4 سالہ دور میں یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی، تو ظاہر ہے پھر ریئیکشن تو آئے گا نا۔ ریئیکشن آئے گا مگر پازیٹیو آنا چاہیے۔ دیکھیے ایم کیو ایم یا کوئی بھی پارٹی جو ان کے ساتھ چل رہی ہے یا ان کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، وہ ان کی کوئی ملازم تو نہیں ہے، وہ ان کی کوئی سب آرڈینیشن میں تو نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، ان کے اپنے پروگرام ہیں، ان کے اپنے منشور ہیں، ان کے اپنے ایون مفادات بھی کہہ لیجیے، ہر پارٹی کا اپنا، وہ اس میں اپنے شہروں کے حوالے سے مفادات ہوتے ہیں، یا جہاں کی وہ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے وہ اپنے اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی پارٹی کے بارے میں اس طرح تہذیب امیز رویہ جو ہے وہ غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ سینیٹر اون عباس بپی صاحب، آپ کے اتحادی کا عمران خان کے ایک سیاسی مخالف کے پاس، سیاسی دشمن کے پاس جا کر بیٹھنا بذات خود ایک بڑا پیغام نہیں ہے؟ نہیں سر، میں تھوڑا سا پہلے کلیئر کروں کہ سینیٹر اپنا وسیم بھائی نے شاید پوری طرح وہ ٹویٹ پڑھی نہیں اور وہ اس سے لے گئے، وہ ٹویٹ ان کے حوالے سے کام اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ بات کی گئی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پہلی بات تو سے بتا دوں کہ ہمارا ایک بہت سٹرونگ قسم کا ریلیشن ہے اپنے الائز کے ساتھ اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے ساتھ۔ مطلب اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں جس طریقے کی آپس میں ورکنگ ریلیشن وہ بہت سٹرونگ ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایم کیو ایم ایک آزاد جماعت ہے جس کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اپنی ایک تنظیم ہے، اپنے ایک لوگ ہیں، اور وہ اپنی سٹرگل کے لیے اگر کوئی چیز ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی بھلائی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہمارا جو اعتراض جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا، ڈاکٹر شہباز نے کیا، وہ یہ پوائنٹ تھا کہ جو مولانا صاحب اپنی پی ڈی ایم کو، اپنی اپوزیشن کو متحد نہیں رکھ سکے اور پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں نہیں رکھ پائے اور پیپلز پارٹی کچھ کے باہر نکل گئی، وہ اس کے لیے ایم کیو ایم مولانا صاحب کو کہہ رہی کہ آپ پیپلز پارٹی کو منائے۔ حتیٰ کہ یہ جو ایم کیو ایم کی موو ہے، میں سمجھتا ہوں دیکھیں اپنی عوام کے لیے اس حد تک جانا یہ ایک شو کرتا ہے کہ وہ سٹرگلنگ پارٹی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کی سٹرینتھن کے حوالے سے اگر ایم کیو ایم کو کام کر رہی ہے تو یہ تو پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوور ٹیئر پہ اختیارات کو لے کے آئیں۔ جو 18ویں ترمیم فیڈرل سے تمام اختیارات کو صوبوں کو منتقل کرتا ہے، وہی آرٹیکل 148 یہ بھی کہتا ہے کہ صوبوں سے پھر بلدیات میں آنا چاہیے۔ اور اگر سندھ کی حکومت اتنی زیادہ اپنی سٹرونگ رائے رکھ رہی ہے جی ساری طاقت نیچے جائے، ہمارے پاس کیا بچا ہے، یہ تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری طاقت صوبوں کے پاس ہے تو فیڈرل میں کیا ہے، پھر تو سسٹم بیٹھ جائے گا۔ بات حقیقت کی ہے کہ اگر عوام نے گندا پانی پینا اور گٹروں کی سیاست ساری وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کرنی ہے جسٹ بیکاز کے ساری طاقت اور ٹھیکے اس میں رہ جائیں گے، تو ایم کیو ایم کا اس سٹرگل کو آگے لے کے چلنا ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ریسٹ اشور ہمارا الائز کے درمیان کوئی ایسا رینکس اینڈ فائلز میں کوئی نفاق نہیں ہے، ہم یونائٹڈ ہیں، نہ صرف ایم کیو ایم باقی تمام پولیٹیکل جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک سال میں انہوں نے ثابت کیا ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، 5 دفعہ ایم کیو ایم سمیت تمام الائز نے ثابت کیا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے ویژن پر، ان کی سوچ پہ اور ان کے ہر بل۔ بہرحال انہوں نے سینیٹر صاحب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری ایک وزارت ہے اور ہم صرف ایک وزارت کے سائز کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جناب وسیم اختر صاحب آپ تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے اسلام آباد میں، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔